وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان کی طالبات جلدی جلدی اپنا نام بول کر شیخ محمود صاحب، سند دینے چلے جائیں. اسما بیگم، اسرا بیگم، شیخ محمود صاحب، اسرا بیگم صاحب، اسما بیگم بنت محمد علی، فاطمہ سلطانہ بنت محمد علی الدین صاحب، سیدہ عامرین بنت سید سلیم صاحب، آفرین بیگم بنت خواجہ معین الدین، عائشہ جبیل بنت مشکل احمد، ثنا بیگم بنت محمد انور خان، تحسین بیگم بنت محمد خواجہ معین الدین، نمیرہ بیگم بنت محمد خانگی حسین صاحب، سیدہ شیمہ فاطمہ سید سعدی صاحب، بیگم بنت محمد شفیع صاحب، جو سند دیے ہیں یہاں پر بیٹھ جائیں. شائستہ ناز بنت محمد خواجہ پاٹھر صاحب، جو سند دیے ہیں بیٹھ جائیں. شادمہ فاطمہ بنت محمد فوج، جمیلہ تبسم بنت محمد معین الدین، ارمان فاطمہ بنت محمد سمد صاحب، مہر النساء بنت محمد حلیم صاحب، آئے مولانا حافظ بخاری الیاس صاحب کے ہاتھ سے دعا حاصل کریں. تعلیم کے طالبات ایک کے بعد جلدی آئیے، آگے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. جلدی ادھر سے آ جاؤ، ادھر سامنے کی فاضل کے طالبات جلدی آ جاؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. آئے ہوئے مہمانوں کی دلخوشی بھی کرے، آئے ہوئے مہمانوں کی دلخوشی کرے. آئے ہوئے مہمانوں کی دلخوشی بھی ہوتی ہے ساتھ. حافظ اب عالمہ جو ہے ترتیب آئے تو آگے اپنا ایک طالبہ جلدی آئے. جلدی کریں. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالمات، حافظات، قاریات، میں سب سے پہلے ان طالبات کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
जिन्हों ने आज सनद हासिल की और फाजिल बन गए, आलिम बन गए, हाफिज बन गए, वाक़ईतन ये माँ बाप के लिए, ख़ानदान के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, उसको इन्होंने अपने जहन में, सीने में महफूज कर दिया। ये हमारा मदरसा तकरीबन लड़कियों का, तालिबात का मदरसा 22 साल, तकरीबन 22 साल का अरसा बीता है। इसमें मुसलसल तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, अदब की ख़ास कर इन बच्चियों को तालीम मिलती रही। आज सारे महबूब नगर ही नहीं बल्कि इस मदरसे के तालिबात पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, बैरून हिंद भी हमारे पास जो पढ़ के गए हैं वहाँ पर भी आज काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। पहले सिर्फ महबूब नगर के हद तक महदूद था हमारा मदरसा, यानी बोर्डिंग का इंतज़ाम नहीं था, बोर्डिंग का एहतमाम नहीं था। हमने सबसे पहले जो मदरसा शुरू किया 14 तालिबात से हमने शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 की तादाद में तालिबात पढ़ रही हैं और ये तालिबात यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि सारे दुनिया में फैले हुए हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पहले खाने का नज़्म हमारे पास नहीं हुआ करता था, अल्लाह के फजल करम से खाने का, बोर्डिंग में रहने का एहतमाम, इंतज़ाम किया जाता है। ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। आप गौर करो, महबूब नगर के अंदर महाराष्ट्र की भी तालिबात हैं, कर्नाटक की तालिबात हैं, आंध्रा की भी तालिबात हैं, तेलंगाना की भी तालिबात हैं, बिहार की भी तालिबात हैं, मुख्तलिफ रियासतों की तालिबात यहाँ पर हमारे पास पढ़ रही हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है। जिन पर ये फजल होता है वही माशाअल्लाह खुश नसीब होते हैं। तो मैं सबसे पहले इन तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए साथ साथ हमारे इलियास साहब की ज़ौजा मोहतरमा और इससे जो मुअल्लिमात जुड़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी सही मुसलसल जारी चल रही है, इनकी कोशिशें जारी व सारी है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू आप हज़रात के सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। याद रखें कि बुनियादी बात ये जो मदरसा चल, लेकिन इल्म के जितने शहसवार हैं, इल्म मैदान में आगे बढ़ते रहे, उनका आज भी फैज़ान जारी व सारी है। तो इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म इंसान को मिल जाए तो मत पूछो कि उसका मकाम और मर्तबा क्या होता है। आपने इससे पहले भी सुना होगा, मैं आपको फिर मज़ीद बताना चाहता हूँ। कुरान करीम में बयान किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। इस आयत के तहत देखो, हमारे घर में अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे, किसी प्लेट में या बर्तन में, तो हमें हुक्म क्या है? 7 मरतबा धोने का हुक्म है। 7 मरतबा अगर आप धोएंगे तो उसके जरासीम खत्म होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतना लुआब उसका नापाक है कि 7 मरतबा धो। बकरी मुंह डाले, गाय मुंह डाले, हलाल जानवर जिसका हम गोश्त खाते हैं, तो उसको धोने का हुक्म नहीं है। 1 मरतबा धो दो, एहतियाती तौर पर नापाक तो नहीं होता। बिल्ली मुंह डाल दे तो 3 मरतबा धोने का हुक्म है।
اب ذرا غور کرو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. اگر کتا منہ ڈال دے اتنا نجیس ہے، مگر اسی کتے کو علم سے آراستہ کیا جائے، اس کو سکھایا جائے. سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ شکاری جو ہوتے ہیں شکار کرتے ہیں تو تیر سے شکار کرتے ہیں، بندوق سے شکار کرتے ہیں. اسی طرح شکاری کتوں کو چھوڑتے ہیں، پہلے اسے سکھایا جاتا ہے. ابھی وہ سیکھا نہیں ہوتا ہے، سکھایا جاتا ہے. سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا گوشت نہ کھائے، شکار کا گوشت نہ کھائے، ہرن کا گوشت نہ کھائے، خون نہ پیے، تو شکاری کتا سمجھا جائے گا. اب ذرا غور کرو، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم شکاری کتوں کو چھوڑتے ہیں تو جا کر ہرن کو پکڑتا ہے، وہ جا کر جو ہے خرگوش کو پکڑتا ہے. آپ ذرا غور کریں، وہ جا کر خرگوش کو پکڑتا ہے، ہرن کو پکڑتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم جب چھوڑتے ہیں تو اگر وہ کتا پکڑ لے، وہ کتا ہرن کو پکڑ لے، پھر وہ جانور مر جائے تو کیا؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب وہ سکھا ہوا کتا ہے، وہ اگر پکڑ لے اور وہ جانور مر جائے تو ذبیحہ حلال سمجھا جائے گا، اس کا گوشت کھایا جائے گا. حالانکہ اگر دوسرا کتا کھا لے تو حرام ہے. سکھایا ہوا کتا اگر چھوڑ دے، وہ جا کر اس کو پکڑ لیا ہرن کو، خرگوش کو، اب اس کا گوشت شریعت میں قرآن کی روح سے، حدیث شریف کی روح سے جائز ہے. کیوں؟ دوسرے کتوں کا گوشت کیوں نہیں جائز؟ حالانکہ اس کا نجس ہے، اس کا لعاب نجس ہے. وہ جاہل کتا ہے، جاہل کتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں. یہ سکھا ہوا کتا ہے، وہ پکڑ لیا تو اس کا ذبیحہ حلال بن گیا. ذرا غور کرو، ایک کتا سیکھ لیا تو اس کا مقام و مرتبہ یہ بن گیا کہ ایک ذبیحہ ناجائز تھا تو پکڑ لیا تو جائز بن گیا. اگر کوئی انسان علم حاصل کر لیا تو اس کا کیا مقام ہوگا، ذرا اندازہ کر لیں. کوئی مرد اگر علم حاصل کر لے تو اس کا کیا مقام ہوگا، کوئی عورت اگر علم حاصل کر لے تو اس کا کیا مقام ہوگا، کوئی بچی اگر علم حاصل کر لے تو اس کا کیا مقام ہوگا. ذرا اندازہ کر لو. آپ کتے کا مقام یہ ہے کہ منہ ڈال دے، 7 مرتبہ دو، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شکار میں کتے کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا ذبیحہ حلال بن گیا. اگر مان لو کہ کافر اگر کاٹتا ہے تو جانور نہیں کھا سکتے، کافر کاٹتا ہے تو جانور نہیں کھا سکتے، مگر یہ کتا جا کر پکڑ لیا، آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھوڑ دیے تو ذبیحہ حلال بن گیا. میری بہنوں سنو، علم ایسی نعمت ہے، علم ایسی دولت ہے، علم ایسی بہترین دولت ہے کہ میرے بہنوں یہ بہت بلند مقام تک پہنچانے والی دولت ہے، بہت بلند مقام تک پہنچانے والی دولت. تو یہ طالبات آپ کی عمل، علم سیکھا جانا تو عمل کرے گا. نماز آپ کو آتی نہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو نماز کا علم ہے تو پڑھیں گے. پہلے علم بعد میں نماز، پہلے علم بعد میں حج، پہلے علم بعد میں روزہ، پہلے علم بعد میں زکوٰۃ، پہلے علم. اسی لیے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، علم، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملا. اقیموا الصلاۃ نہیں کہا نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ روزہ رکھو نہیں کہا، بلکہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو تم اپنے رب کے نام سے. پڑھنے کا حکم ملا، سب سے پہلا حکم ملا، انسانیت کو اگر حکم ملا تو پڑھنے کا حکم ملا. کیوں؟ پڑھنا سب سے افضل ہے، وہی حکم سب سے پہلا ملا. یاد تو ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے یہ. آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخلہ دلائیں. مدرسے میں داخلہ دلائیں گے تو آپ کی بچیاں جب پڑھے گی ان کے اندر علم آ جائے گا، ان کی جہالت کٹ جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی، صبر آ جائے گا، صبر آ جائے گا. علم آ گیا تو صبر آ گیا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورا ٹائم مردوں کو دیتے ہیں ہمارے لیے بھی ایک آدمی نکالے. آقا کی بارگاہ میں صحابیہ اس وقت عرض کر رہے ہیں, صحابیات عورتیں عرض کر رہی ہیں, کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ٹائم ایک دن نکالیں. پہلی نشست آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پہلی وہ نشست پر اگر آج آپ عمل کر لے تو میں کہتا ہوں کہ وہ وقت کی ولیہ ہے عورت. پہلی نشست کا درس تو میرے آقا نے کیا فرمایا, حضور نے کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. محفل جم گئی, جمنے کے بعد آقا نے جو فرمایا, دیکھو اگر کسی کا معصوم بچہ یا بچی بچپن میں انتقال کر جائے, 3 بچے یا بچی صبر کر لے, 3 بچے انتقال کر جائے اس پر صبر کر لے, اس کے اعمال کو اللہ دیکھے گا نہیں, نمازوں کو نہیں پوچھے گا, روزوں کو نہیں پوچھے گا, سیدھا جنت میں داخل کر دے گا. ذرا غور کرو, یہ جملہ خاص کر عورتوں سے کہا. کیوں؟ حضور نے صبر کی تعلیم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم, پہلا سبق اگر ملا عورتوں کو تو صبر کا ملا. اگر کسی کے اندر صبر کی صلاحیت موجود ہے, کسی خاتون کے اندر, کسی بچی کے اندر صبر کی صلاحیت ہے تو بلا مبالغہ جنتی ہے. نمازیں اپنی جگہ, روزے اپنی جگہ, حج و صدقات اپنی جگہ. کیوں؟ جیسے ہم پر کوئی غم لاحق ہوتا ہے, دولت اگر رک جاتی ہے, بچہ پریشان ہو جاتا ہے, بچہ وفات کر جاتا ہے, کوئی دنیاوی چیز ہم سے چھینی جاتی ہے تو اتنے بے چین ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, بے صبری کرنے لگتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں معاملہ کرتے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے ساتھ معاملہ یہی کرنا تھا, رب مجھے آزمانا تھا. یہ بے صبری ہے. جب بے صبری دامن سے نکل گئی تو سن لو اس کا مقام کچھ نہیں ہوتا, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. صبر کو تھامے رہو. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بچے انتقال کر جائیں وہاں صبر کی, مولا یہ عطا کردہ نعمت تیری تھی, اب تو چھین لیا ہے تو میں صبر کرتی ہوں. اللہ بھی کہتا ہے تو صبر کرتی ہے تو میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. اب میں تیرے اعمال کو نہیں دیکھوں گا, تیری نمازوں کو نہیں دیکھوں گا اور دیگر عبادتوں کو نہیں دیکھوں گا, بس تیرے صبر کو دیکھوں گا اور جنت داخل کر دوں گا. صحابہ نے عرض کیا, صحابیات نے عرض کیا, 3 کی بات آپ نے چھیڑ دی یا رسول اللہ, اگر کوئی 2 پر صبر کر لے تو آقا نے فرمایا 2 پر صبر کر لے تو بھی اسے جنت ہے. پھر کسی نے کہا, ترمذی شریف میں آتا ہے کوئی 1 پر جائے تو صبر کر لے تو آقا نے فرمایا ہاں جنت مل جائے گی. یاد رکھو صبر کے دامن کو اگر تھام لے تو ہم اس وقت کی بلیاں ہیں, میں ان سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کے واقعے کو آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا. پھر میں آپ تمامی طالبات کو پھر آموزے کے طور پر سنانا چاہتا ہوں. حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ وہ خاتون ہیں. آج ان کا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ منبر رسول سے آواز آتی ہے, ہر کوئی معلم, ہر کوئی خطیب, ہر کوئی عالم مسجدوں میں, محرابوں میں آواز دے رہا ہے, جس کا نام لے رہا ہے سلیم رضی اللہ عنہ کا. کیوں لے رہا ہے؟ وہ بڑی صابرہ تھی, صبر کی کیسی